हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 के उर्दू का सबक नंबर 3। तो सबक का नाम है आपका उस्ताद का मुकाम, द डिग्निटी ऑफ द टीचर। यानी इस सबक में जो आपको उस्ताद के मुकाम के बारे में बताया गया। मुकाम मतलब होता है दर्जा या रुतबा, यानी इसमें उस्ताद के दर्जे या रुतबे के बारे में जो आपको बताया गया है। हारून रशीद मुसलमानों के मशहूर खलीफा हुए। उनके ज़माने में मुसलमानों की सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। हर तरफ इल्म दानिश का चर्चा आम था। लोगों को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। उल्मा और उस्तातिज़ा को बड़ी इज्जत दी जाती थी। खलीफा हारून रशीद खुद भी आलिमों और उस्तादों का बहुत अदब करते थे। उनके दरबार में आलिमों और उस्तादों को बुलंद मुकाम हासिल था। यानी कहा जाए जो हारून रशीद थे वह मुसलमानों के एक मशहूर खलीफा मतलब तो हुक्मरा, यानी हुक्मरा हुए हैं। उनके ज़माने जब उनका ज़माना था, जो मुसलमानों की सल्तनत यानी कि हुकूमत थी, उसमें यानी मुसलमानों की हुकूमत जो थी दूर दूर तक फैली हुई थी। हर तरफ यानी हर तरफ जो था इल्म दानिश यानी कि इल्म दानाई का चर्चा था। लोगों को इल्म हासिल करने का यानी कि पढ़ने लिखने का जो था बहुत शौक था। उल्मा आलिम की जमा, यानी जो उल्मा और उस्तादिज़ा थे वो उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी। खलीफा हारून रशीद खुद भी आलिमों और उस्तादों की बहुत अदब करते थे। यानी जो हारून रशीद थे, खलीफा हारून रशीद थे, वह भी जो है उस्तादों और आलिमों का जो है बहुत अदब करते थे और उनके दरबार में आलिमों और उस्तादों को बुलंद मुकाम हासिल था। खलीफा हारून रशीद के 2 बेटे मामून और अमीन थे। दोनों शहजादों को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और वह अपने उस्तादों की बहुत इज्जत करते थे। एक बार का जिक्र है कि दोनों शहजादे अपने वालिद यानी फरमा रवाए वक्त खलीफा हारून रशीद के साथ जुमे की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद गए। उस मस्जिद में शहजादों के उस्ताद भी नमाज अदा करने के लिए आए थे। जब जुमे की नमाज अदा करके तमाम लोग अपने अपने जूते उठाकर मस्जिद से बाहर जाने लगे तो दोनों लड़के मस्जिद के उस कोने की तरफ लपके जहाँ उनके उस्ताद के जूते रखे थे। यानी कहा जा रहा है कि जो खलीफा हारून रशीद थे उनके 2 बेटे थे, मामून और अमीन, और उन्हें भी जो दोनों बेटों को जो था उन्हें भी इल्म हासिल करने का बहुत शौक था और वो अपने उस्ताद की जो है बहुत इज्जत करते थे। कहा जा रहा है कि एक बार की बात है जब दोनों शहजादे जो होते हारून रशीद के साथ यानी खलीफा हारून रशीद के साथ जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं जामा मस्जिद में, तो वहीं पर उनके उस्ताद भी आए हुए होते हैं उसी मस्जिद में। उसके बाद जब सारे लोग जो होते जुमे की नमाज अदा करके अपने जूते उठाकर मस्जिद से बाहर निकलने लगते हैं तो दोनों लड़के जो होते हैं मस्जिद के उस कोने की तरफ लपकते हैं, यानी जाते हैं जहां उनके उस्ताद के जूते रखे होते हैं। दोनों में से हर एक की यही ख्वाहिश थी कि आगे बढ़कर अपने उस्ताद के जूते उठा ले, लेकिन इत्तेफाक से दोनों एक साथ जूतों पर पहुंचे और दोनों ने एक एक जूता उठा लिया। खलीफा हारून रशीद कुछ फासले पर खड़े ये माजरा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। यानी दोनों ये चाहते थे कि हम दोनों में से जो कोई एक है, वो ख्वाहिश थी यानी उनकी ये ख्वाहिश थी, वे चाहते थे कि हम दोनों में से कोई एक जो है आगे बढ़कर अपने उस्ताद के जूते उठा ले, लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि दोनों बच्चे जो होते वो एक साथ जूते को पकड़ते हैं। उसके बाद दोनों लोग जो होते एक एक जूता उठाते हैं अपने उस्ताद का। और जो ये सारा माजरा तो खलीफा हारून रशीद कुछ फासले यानी कुछ दूर पर खड़े होकर ये सारा माजरा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश होते हैं उनको ऐसा करता हुआ देखकर। जब अगले दिन खलीफा दरबार में अपने वजीरों, मुसाहिबों और मशीरों के साथ बैठे तो सबसे पूछने लगे, तुम्हारे ख्याल में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? यानी उसके अगले दिन जब खलीफा और रशीद जो होते हैं वह अपने वजीरों, मुसाहिबों मतलब साथ रहने वाले, और मशीरों मतलब मशवरा देने वाले, और अपने मशवरा देने वालों के साथ बैठे हुए होते तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे नज़दीक जो है ज़्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी सोच से जो है सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान कौन है? खुश नसीब मतलब होता है आपका अच्छी किस्मत वाला या खुश किस्मत। मुसाहिबों में से एक शख्स बोला, हुजूर, खुदा ने आपको मुसलमानों का खलीफा बनाया और आपका रुतबा सबसे बुलंद किया है, आपसे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा? खलीफा ने कहा, नहीं, एक शख्स मुझसे ज़्यादा खुश नसीब है। मुसाहिबों ने हैरत से पूछा, यानी जो मुसाहिब होते हैं उनमें से एक शख्स बोलता है कि हुजूर,
خدا نے جو ہے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے آپ کا جو رتبہ، یعنی رتبہ مطلب ہوتا ہے مرتبہ، یعنی آپ کا مرتبہ سب سے بلند مطلب ہوتا ہے اونچا، یعنی آپ کا مرتبہ جو ہے سب سے اونچا ہے۔ آپ سے زیادہ، یعنی آپ سے زیادہ کوئی خوش نصیب یعنی خوش قسمت کون ہوگا؟ خلیفہ نے کہا، یعنی ہارون رشید کہتے ہیں نہیں، ایک شخص جو ہے یعنی ایک آدمی جو ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ پھر جو مصاحب ہوتے ہیں حیرت سے پوچھتے ہیں حضور وہ شخص کون ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ خلیفہ نے جواب دیا، یعنی مصاحب پوچھتے ہیں کہ حضور وہ شخص کون ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ تو خلیفہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ استاد ہے جس کے جوتے شہزادے میرے بیٹے اٹھاتے ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ استاد ہے جن کے جوتے جو ہے میرے بیٹے اٹھاتے ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ فخر مطلب ہوتا ہے ناز، یعنی کہ ناز کرتے ہیں۔ بلا شبہ استاد دنیا کا بہت خوش نصیب اور بلند مقام رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ جو کام یا فرض اس کے ذمے ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے سپرد کیا تھا، یعنی لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا۔ دوسری بات یہ کہ علم کا درجہ دنیا میں بہت بلند ہے۔ جو شخص خود علم حاصل کرے پھر اس علم کو اپنے شاگردوں کے ذریعے آگے پھیلائے، یقیناً اس کا مقام بہت بلند ہے۔ استاد ہی وہ شخص ہے جو علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ دنیا میں تہذیب کا بول بالا بھی علم کی بدولت ہوا ہے۔ علم ہی سے رہن سہن کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے، ترقی کا راستہ علم ہی سے ملتا ہے، اور استاد علم کا بہترین ذریعہ، اس لیے کہ استاد کا احترام ہم سبھی پر لازم ہے۔ بلا شبہ مطلب ہوتا ہے بے شک یا واقعی، یعنی واقعی جو استاد ہے دنیا کا سب سے یعنی بہت خوش نصیب خوش قسمت ہے اور بلند مقام رکھنے والا شخص، یعنی اونچا مقام رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ جو کام یا جو فرض اس کے ذمے ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو سپرد مطلب یعنی کہ ان کے اوپر دیا تھا یا کیا تھا، یعنی کہ لوگوں کو تعلیم دینا اور ان کے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا، یعنی ان کے دل میں علم کی روشنی بھرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ علم کا درجہ، یعنی جو علم کا درجہ ہے وہ دنیا میں بہت بلند بہت اونچا ہے۔ جو شخص خود علم حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اپنے شاگرد یعنی اپنے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں جن کو استاد پڑھاتا ہے، ان کے ذریعے جو ہوتا ہے آگے پھیلائے، یقیناً اس کا مقام بہت بلند ہے، یعنی اس کا مقام جو ہے وہ بہت اونچا ہے۔ استاد ہی کہا جا رہا ہے کہ استاد ہی جو ہوتا ہے وہ شخص ہے جو علم کی روشنی سے جہالت مطلب ہوتا ہے کہ ان پڑھ، یعنی جہالت مطلب ہوتا ہے علم کی ضد ہوتا ہے، جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کی جو تاریکی ہوتی ہے ان کو دور کرتا ہے۔ تاریکی مطلب ہوتا ہے اندھیرا، یعنی جہالت کی تاریکی کو علم کی روشنی سے استاد ہی دور کرتا ہے۔ دنیا میں تہذیب کا بول بالا بھی علم کی بدولت ہوا ہے۔ تہذیب مطلب ہوتا ہے رہن سہن کا طریقہ، یعنی جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ علم کی بدولت ہی جو ہے سب کو پتہ چلا ہے۔ علم ہی سے رہن سہن کا طریقہ نصیب ہوا ہے۔ ان میں سے یہ رہن سہن کا جو بہتر طریقہ ہے وہ پتہ چلا ہے، نصیب ہوا ہے۔ جو ترقی کا راستہ ہے وہ علم ہے، یعنی اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے تو اسے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو ہے استاد کا احترام ہم پر لازم، یعنی کہ لازم مطلب ہوتا ہے بہت ضروری، یعنی کہا جا رہا ہے اس لیے جو استاد ہوتے ہیں ان کا احترام ان کی عزت کرنا ہم پر بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں بھی استاد کا رتبہ مقام بہت اونچا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استاد کا حق بہت بڑا بتایا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے اور اس کا ادب مجھ پر لازم ہے۔ یعنی کہ کہا جائے جو مذہب اسلام ہے، یعنی جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اس میں جو استاد کا رتبہ یعنی جو مقام ہے وہ بھی بہت اونچا ہے۔ اور ہمارے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو استاد کے حق ہے، یعنی استاد کے حق کو بہت بڑا بتایا ہے۔ اور جو اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ارشاد یعنی ان کا کہنا ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حروف بھی پڑھا دیا ہے وہ میرا استاد ہو گیا ہے، اس لیے اس کا ادب جو ہے مجھ پر لازم یعنی کہ ضروری ہے۔ جب ایک حرف پڑھانے والا استاد کا ذریعہ
درجہ اس قدر بلند ہے، تو ایسے استاد کی عظمت کا اندازہ لگائے جو انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ اسے کامیاب زندگی بسر کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب ایک حروف کو پڑھانے والے استاد کا درجہ اتنا بلند ہو سکتا ہے تو اس استاد کی عظمت کا اندازہ لگائے جو انسان کو جو علم کے زیور سے آراستہ، یعنی علم کے زیور کو اسے بتاتا ہے، اسے سکھاتا ہے، یعنی علم جو ہے اسے بتاتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اور اسے جو ہے علم اس کے ساتھ ساتھ جو اسے کامیاب زندگی، یعنی زندگی کو کامیاب کس طرح کرنا، بسر مطلب گزارنا، یعنی کامیاب زندگی کس طرح گزارنا ہے اس کے آداب بھی سکھاتا ہے، یعنی اس کے طریقے بھی جو ہے اسے سکھاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شاگرد اپنے استاد کی زیادہ عزت کرتے وہ علم کے میدان میں اپنے ساتھیوں پر سبقت لے جاتے ہیں، اور جو شاگرد یا طلبہ اپنے اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے وہ علم کے معاملے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اساتذہ بھی فطرتاً ایسے طلبہ یا شاگردوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں۔ علم ایک بیش قیمت دولت ہے اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی اور اس کے دینے والے کی قدر کرتا ہے۔ نہیں کہا جا رہا ہے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شاگرد ہوتے ہیں وہ جو شاگرد اپنے استاد کی زیادہ عزت کرتے وہ علم کے میدان میں اپنے ساتھیوں پر سبقت، یعنی کہ ان سے آگے، سبقت مطلب ہوتا ہے دوسروں سے آگے بڑھ جانے، یعنی ان سے جو ہے آگے ہوتے ہیں۔ اور جو شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے استاد کو قدر کی نگاہ سے، یعنی کہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں علم کے معاملے میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جو استاد ہوتا ہے وہ بھی فطرتاً یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں ان میں بھی فطرتاً یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ یا شاگردوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں، یعنی ان پر زیادہ توجہ اور عزت دیتے ہیں جو ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات سنتے اور مانتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے علم ایک بیش قیمت دولت ہے اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کی دینے والے کی عزت کرتا ہے، یعنی قدر کرتا ہے۔ استاد کے ادب کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ساتھ ہی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ احترام سے کیا مراد ہے اور ہم اپنے استادوں کا احترام کس طرح کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے استادوں کے ساتھ ہر وقت ادب سے پیش آنا چاہیے، استاد کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے، استاد کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ استاد جو کچھ پڑھائے اسے توجہ سے پڑھے، حصول تعلیم میں شوق اور دلچسپی کا ثبوت دے، اس کا دیا ہوا کام مکمل کر کے لائے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے استاد ناراض ہو۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو استاد کے ادب کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، یعنی سب کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ استاد کا ادب کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان کا احترام، یعنی ادب سے جو ہے کیا مراد ہے اور ہمیں جو ہے اپنے استادوں کا ادب کس طرح، احترام جو ہے کس طرح کرنی چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو اپنے استاد کے ساتھ ہر وقت ادب سے پیش آنا، یعنی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے، ان کے حکم تعمیل کرنی چاہیے، جو وہ بات وہ کہے اسے ماننا چاہیے، اس پر جو ہے ہمیں ان سے بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو وہ ہمیں پڑھائے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے میں ہمیں شوق اور دلچسپی جو ہے وہ دکھانی چاہیے، اور جو ہمیں ہوم ورک دے یعنی جو کام دے اسے مکمل کر کے لانا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں جس سے جو ہے استاد ناراض ہو، یعنی وہ جو استاد ہمارے جو ہم سے ناراض ہوں۔ قوموں کی ترقی کا راز علم میں چھپا ہے، راز علم میں چھپا، علم کی ترقی کا دار و مدار استاد کی ذات پر ہے۔ استاد کی عزت جس قدر زیادہ ہوگی اس کا رتبہ جس قدر بلند ہوگا، علم اسی قدر زیادہ پھلے پھولے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ جو قوم اپنے استاد کی عزت کرنا نہیں جانتی وہ ترقی نہیں کر سکتی، یعنی کہا جائے جو قوموں کی ترقی کا راز ہے، یعنی اگر کوئی قوم جو ہے ترقی کرنا چاہتی تو اس کا جو راز ہے وہ علم میں چھپا ہے، یعنی جب قوم علم حاصل کرے گی تبھی وہ جو ہے ترقی کر سکتی ہے۔ اور کہا جائے جو علم کی ترقی ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ استاد کی ذات پر ہے، یعنی استاد کی ذات پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ استاد کی عزت جس قدر زیادہ ہوگی، یعنی جو لوگ استاد کی عزت زیادہ کریں گے اس قدر جو علم کا رتبہ ہے اتنا ہی بلند ہوگا، یعنی کہ جو استاد کی عزت زیادہ کرے گا اتنا ہی علم حاصل کر سکے گا، کیونکہ اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو استاد کی عزت کرتا ہے استاد بھی اس بچوں پر جو ہے زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ علم اسی قدر زیادہ پھلے پھولے گا اور ملک ترقی کرے گا، یعنی جب استاد
کہ عزت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر جو اس کا رتبہ بھی بلند ہوگا، اور اسی قدر جو علم ہے اس کی جو ہے زیادہ پھلے پھولے گا، اور جو ملک ہے وہ ترقی کرے گا۔ اور جو قوم اپنے استاد کی عزت کرنا نہیں جانتے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ قومی زندگی میں استاد کی حیثیت روشنی کے ایسے مینار کی سی ہے جو لوگوں کو سلامتی اور ترقی کا راستہ دکھاتا ہے۔ قومی مطلب ہوتا ہے وطنی، قوم یا وطن سے متعلق، یعنی کہا جا رہا ہے جو قومی زندگی ہے جو وطن سے متعلق زندگی ہے، زندگی میں جو استاد کی حیثیت کی جو روشنی ہے وہ ایسے مینار کی طرح جو لوگوں کو سلامتی اور ترقی کی راہ دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، انہیں منزل پر پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ استاد ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس کی روشنی میں بھولے بھٹکے مسافر اپنی راہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسے چراغ کی مانند ہے جس سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں۔ سچ کہیے تو استاد پوری قوم کا محسن ہوتا ہے اور اپنے محسن کا ادب یا عزت سب پر لازم ہے۔ یعنی کہا جائے جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کو منزل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے ایک روشن ستارہ، ایک ایسا روشن ستارہ ہے جس کی روشنی میں جو بھولے بھٹکے مسافر ہوتے ہیں، جو بھولے بھٹکے شاگرد ہوتے ہیں، وہ اپنی راہ یعنی کہ راستہ جو ہے تلاش یعنی کہ ڈھونڈتے ہیں، راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ ایک ایسے چراغ کی مانند مطلب طرح، یعنی وہ ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جس سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں۔ اور پھر کہا جائے کہ سچ کہیے تو استاد پوری قوم کا محسن، محسن مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، یعنی پوری قوم کا احسان، محسن ہے یعنی پوری قوم پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنے محسن یعنی اپنے احسان کرنے والے کا ادب یا عزت کرنا سب پر لازم یعنی ضروری ہے۔ تو بچوں جو آپ کا یہ سبق تھا استاد کا مقام یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ اسے اچھی طرح پڑھیے اور سمجھیے اور اپنے استاد کی عزت کریے۔